सुबह मेरी रहमतों से भरी भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस सिलसिले में आप सभी को मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिले में हम हज़रत सय्यदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ साथ सादाती किराम के फ़ज़ाइल व बरक़ात और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक अक़वाल आज सिलसिले में बयान करेंगे। दुरूद पाक की फज़ीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस रिवायत के रावी हैं। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सीर आलामुन नुबला के अंदर इस रिवायत को बयान किया है, जिक्र किया है। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमें जब दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दिलाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद पाक में हुजूर की आल का जिक्र भी हो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आल के सदके में हम सब की बिला हिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आशिकान रसूल की 130 हिकायात में अमीर अहले सुन्नत एक हिकायत नकल करते हैं, बयान फरमाते हैं कि हज़रत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि हम दोनों भाई एक काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुए। जब कूफा पहुंचे तो मैं कुछ खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकला। रास्ते के अंदर मैंने अजीब व गरीब मंजर देखा कि एक वीरान सी जगह पर एक मुर्दार पड़ा था और एक मफलूकुल हाल औरत चाकू से उसके गोश्त के टुकड़े काट रही थी। मैंने ख्याल किया कि ये मुर्दार गोश्त लिए जा रही है, इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। मुमकिन है कि ये कोई भटियारन हो कि यही पकाकर लोगों को खिला दे। यानी उन्होंने समझा कि ये शायद कोई ऐसे लोग हैं जो खाना पका के लोगों को देने वाले हैं, तो ये शायद यही मुर्दार गोश्त बना करके कहीं लोगों को ना खिला दे। फरमाते मैं उसके चुपके उसके पीछे हो लिया। वो औरत एक मकान पर आकर रुकी, दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा, खोलो, मैं ही बदहाल हूँ। दरवाजा खुला, उसमें से 4 लड़कियां आईं जिनकी बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो भी बड़ी मफलूकुल हाल थी। उस औरत ने अंदर जाकर वो टोकरी उन लड़कियों को दे दी और उनके सामने रखी और रोते हुए कहा, इसको पका लो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इख्तियार है, अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इख्तियार है। लोगों के दिल उसी के कब्जे में हैं। वो लड़कियां उस गोश्त को काट काट कर आग पर भूनने लगीं। मुझे कल्बी रंज हुआ। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदी, खुदा के लिए इसको ना खा। वो बोली, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। बोली, ए परदेसी, हम खुद मुकद्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारा कोई मुआविन और मददगार नहीं है। अब तू हमसे क्या चाहता है? मैंने कहा कि मजूसियों के एक फिरके के सिवा किसी मजहब में मुर्दार का गोश्त खाना जायज नहीं है। तो वो बोली, हम खानदान नबूवत के सय्यद हैं। इन लड़कियों का बाप नेक आदमी था, वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। इसकी नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। जो तरका विरसा उसने छोड़ा था वो खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन हालत इस्तरार में जायज होता है और हमारा 4 दिन का फाका है। खानदान सादात के दर्दनाक हालात सुनकर ये फरमाते हैं कि मुझे रोना आ गया
اور میں بے انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتایا کہ حاجی ایسا لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے بااصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے پاس تھا جس میں 600 نقد درہم بھی تھے، سب لے کر میں بازار چل دیا۔ 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سادات کرام کے گھر پہنچا۔ سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے بھی دعا دی، اللہ تعالیٰ تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرے نے اس طرح دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل ہمارے نانا جان کے ساتھ تیرا حشر فرمائے۔ چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ عز و جل جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور سیدنا ابن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں ان کی واپسی کے انتظار میں کوفے میں ہی مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، اپنے حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کی، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ ایسے غم زدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، جو حاجی تھا وہ کہنے لگا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ میدان عرفات میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھیں؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یقیناً یہ اللہ تعالی کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ میرے محترم اور مسز ٹائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر سنت نے کافی اس کو جو ہے وہ طویل حکایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ بہرحال مختصر اس کو کرتا ہوں، شارٹ کرتا ہوں۔ ان کو ایک تھیلی جو ہے وہ دی گئی اور اس تھیلی میں کیا تھا؟ جو انہوں نے دیا تھا وہ ان کو واپس مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام عرض کیا اور دست بوسی کی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے ربی، ہم کتنے گواہ کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو، بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاندان پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ اثار کر کے حج کا ارادہ ملتوی کیا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت کا پیدا فرمایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر سال قیامت تک تمہارے لیے حج کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نیز دنیا میں بھی تمہیں تمہارا عوض جو ہے بدلہ دے دیا گیا ہے کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار دیے گئے ہیں۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ انہوں نے 600 درہم دیے تھے اور عطا کیا ہوئے؟ 600 دینار عطا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے الفاظ مبارک ارشاد فرمائے، من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے۔ جب فرماتے ہیں کہ میں سو کر اٹھا تو وہ 600 سونے کے سکوں کی تھیلی وہ میرے پاس رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ کیسا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بھی انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہوں گے، تلاوت قرآن بھی ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے، آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کی میسیجز بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ سادات کرام کی عزت کو، ان کی عظمت کو، ان سے محبت کو دل میں مضبوط کرنا ہے اور جو ان کی مبارک سیرت کے پہلو بتائے جائیں ان کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम है, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दोजानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत करूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا
إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ میں ہدایت اور ارشاد پر یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام تم تک پہنچائے ہیں ان پر کچھ اجرت نہیں چاہتا لیکن قرابت کے حقوق تو تم پر واجب ہیں لہذا ان کا لحاظ کرو اور میرے قرابت والے تمہارے بھی قرابتی ہیں انہیں ایذا نہ دو. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل ہے. تو آل رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کا درس ہمیں قرآن کریم عطا فرما رہا ہے. آج انشاءاللہ یہی مدنی پھول بیان ہوں گے اس حصے میں. اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کا. آئیے ناشتی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے، برکتیں حاصل ہوں گی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو
جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہان صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کلام پڑھ رہا ہوں، محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ عارض شمس و قمر سے تیغ انور ایڑیا عارض شمس و قمر سے تیغ انور ایڑیا عارض شمس و قمر سے تیغ انور ایڑیا پر نور ہے وہ ایڑیا پر نور ہے وہ ایڑیا عارض شمس و قمر سے تیغ انور ایڑیا عرش کی آنکھوں کے تارے ہے وہ خوشتر ایڑیا عرش کی آنکھوں کے تارے ہے وہ خوشتر ایڑیا پر نور ہے وہ ایڑیا پر نور ہے وہ ایڑیا عارض شمس و قمر سے تیغ انور ایڑیا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا جس کی خاطر مر گئے منعم گر کر ایڑیا جس کی خاطر مر گئے منعم گر کر ایڑیا پر نور ہے وہ ایڑیا پر نور ہے وہ ایڑیا عارض شمس و قمر سے تیغ انور ایڑیا آپ اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سوالی بن جائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات کو اپنی زندگی میں وہاں سے فیض لیتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے لوگ دنیا کا مال کمانے کے لیے، دنیا کے تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی تگدو کرتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی صورت میں کہ 2 سے 4 ہوں، 4 سے 8 ہوں، 8 سے 16 ہوں، 16 سے 32 ہوں، 32 سے 64 ہوں، 64 سے آگے جو ہے وہ 128 ہوں، یوں ہی ملٹیپلیکیشن میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں حضور کی سچی محبت آ جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام بن جاتا ہے، تو وہ اس تاج کو بھی ٹھکرا دیا کرتا ہے۔ اور واقعی اس مبارک انداز کی جھلک شیخ طریقت امیر سنت میں نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت۔ اور ایک اور جگہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے۔ اور ایک اور شعر میں آپ فرماتے ہیں، آپ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در کیسا مبارک در ہے کہ وہاں نہ دولت دے نہ شہرت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ اعلیٰ حضرت نے کیسی پیاری بات کی ہے، سبحان اللہ۔ ان کا بنگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، منصب کی خواہش کون نہیں کرتا، کون نہیں چاہتا میرا سٹیٹس اچھا ہو، میرے پاس اتھارٹی ہو، اختیار ہو، ایک علاقے کے اوپر حکمرانی ہو، کون نہیں چاہتا؟ لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہ القدسیہ کو اللہ نے کیسا نوازا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی بھی علاقے کی حکومت جو ہے وہ، بلکہ یہ بھی فرمایا، مجھے یاد آ گیا مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے، ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور کہا جائے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے اپنا ایمان جو ہے وہ ہمیں دے دو، آپ فرماتے ہیں میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے اپنا ایمان نہیں دوں گا، وہ ساری دنیا کی بادشاہی وہ ٹھکرا دوں گا۔ کیسا مبارک انداز ہے، یہی اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر بھیڑیا، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر بھیڑیا، پر نور ہے وہ ایڑیا، پر نور ہے وہ ایڑیا، آرزے شمس و قمر سے تیغ انور ایڑیا، ایک ٹھوکر میں یہود کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں یہود کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں یہود کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیا، پر نور ہے وہ ایڑیا، پر نور ہے وہ ایڑیا، آرزے شمس و قمر سے تیغ انور ایڑیا، جا بجا پر تو پگھل گئے آسماں پر ایڑیا، جا بجا پر تو پگھل گئے آسماں پر ایڑیا، دن تو ہے خورشید شب کو ماہ اختر ایڑیا، دن تو ہے خورشید
شب گو ماہ اختر ایڑیاں پر نور ہے وہ ایڑیاں پر نور ہے وہ ایڑیاں عرض شمس و قمر سے فیض انور ایڑیاں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں پر نور ہے وہ ایڑیاں پر نور ہے وہ ایڑیاں عرض شمس و قمر سے فیض انور ایڑیاں اے رضا طوفان محشر کی تلاطم سے نہ ڈر اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر شاد ہو گئے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں شاد ہو گئے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں پر نور ہے وہ 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 ایڑیاں عرض شمس و قمر سے ہے انور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر قربان جائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ایسی مبارک ذات ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری کا شوق بھی دلاتی ہے، ذوق بھی دلاتی ہے، توجہ بھی دلاتی ہے. کہیں پر آپ جو ہے وہ اس طرح سے رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر بھی جانا ہے رہا دن تھوڑا، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. اسی طرح ہمیں اعمال پر جھنجھوڑ رہے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن کیسا شدید دن ہوگا اس حوالے سے بھی ہمیں ذہن دے رہے ہیں. ہمیں تیاری کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت کی امید بھی دلا رہے ہیں، دھارس بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب مغفرت عطا فرمائے. یہ دعا اللہ تعالی میرے حق میں، ہمارے عدنان بھائی کے حق میں، ہمارے جتنے اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مینز ہیں، ہمارے اسسٹنٹ کیمرہ مینز ہیں، ہمارے آڈیو والے ہیں، اوبی والے ہیں، ENG والے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ہمارے سلسلوں کے لیے وقت دینے والے مبلغین ہیں، مدنی گلدستے ریکارڈ کروانے والے مبلغین ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے سلسلے کے ایڈیٹر ہیں، ہمارے PCR میں موجود ہیں، ہمارے MCR میں ہمارے جو ذمہ داران موجود ہیں، ہمارے مدنی اسلام بھی جو وہاں پر موجود ہیں، اور جتنے اسلامی بھائی اس سلسلے میں شامل رہتے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص وہ جو کاز اور میسیج کرنے والے ہیں، اللہ کریم یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو با ادب حاضر یہ مکہ و مدینہ کی سعادتیں بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ذکر خیر کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک آل میں سے ہیں. یہاں یاد رکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین،
انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے لباس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے شہر سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے مکان سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کا تعلق محبوب کے ساتھ ہو ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کا تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہے، لہذا یہ بھی مجھے محبوب ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، اور آپ سے جب محبت ہے تو جو شے آپ کی ہے، آپ کا مبارک لباس، آپ کا زندگی گزارنے کا انداز، آپ کا مسکن، آپ نے جہاں جہاں قدم رنجا فرمایا، جہاں جہاں حضور تشریف لے گئے، جن جن مقامات کو حضور نے نوازا اپنی برکتوں سے، ان سے بھی محبت ہے۔ اور پھر جس کو حضور سے نسبت حاصل ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہے۔ حضور کے بال مبارک سے، منہ مبارک سے بھی محبت ہے، حضور کے مدینے سے محبت ہے، حضور کے مکہ مکرمہ سے محبت ہے، اور پھر وہ جو حضور گویا کہ جزو بدن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبی تعلق رکھتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کس کے ہیں؟ یہ بھی حضور کے ہیں۔ تو جب دونوں حضور کے ہیں ہمیں دونوں سے محبت ہے، اور جب ان دونوں سے محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور۔ اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اہل بیت کو کشتی فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جو ان میں سوار ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آسمان ہدایت کے ستارے، ان سے رہنمائی لیتا جائے تو اس کی کشتی ڈوب ہی نہیں سکتی۔ اور ہم تو کہتے ہیں ہمیں اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، اہل بیت پاک سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے دو جہاں میں۔ جی بالکل پڑھے عدنان بھائی۔ ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امہات المومنین چار یار، امہات المومنین چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں دونوں ہستیوں سے محبت کرنی ہے، اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی پیاری بات ہے، آج بالخصوص حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم نے کرنا ہے۔ یہاں سیر اعلام النبلاء کے اندر، سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت سیدنا امام ذہبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے جو بیان کیا ہے، حضرت
امام جعفر صادق کا انداز وہ بھی آپ کو بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاؤں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے بھی ہیں اور آپ تابعی بھی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی انہیں کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی زیارت کرے. ایمان والا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں. امام ذہبی فرماتے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5ویں طبقے میں، یہ طبقات ہوتے ہیں علم اسماء الرجال کے اندر، طبقہ اولا ہے، طبقہ ثانیہ ہے، طبقہ ثالثہ ہے، رابعہ ہے، خامسہ ہے. تو یہاں پر جو طبقات خامسہ کے اندر جو بیان فرمائے ہیں تابعین، ان میں سب سے پہلے جو بیان کیا ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام رضوان کی زیارت بھی کی ہے. ان میں حضرت سیدنا انس بن مالک اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ کرام شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ اس کو نہیں چھوئے گی مر رآنی، جس نے مجھے دیکھا، اور مر رآنی، یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو. کیسی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کے لیے بھی بشارت جو ہے وہ عطا فرمائی کہ ایک تو آپ اب یہاں اس تناظر میں ہم دیکھیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو آپ حضور کی آل میں سے بھی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسائل ابن عابدین میں روایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نسب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا نسب قیامت میں بھی باقی رہے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے نسبی وابستگی یہ ایک ایسا مبارک وصف ہے جس کی برکات میدان معاشر میں بھی نصیب ہوں گی. اب آپ دیکھیں ایک حضور کی آل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا آپ تابعی بھی ہیں. کتنی جہتوں سے ان کو جو ہے برکتیں حاصل ہیں. تو ہم کیوں نہ ذکر کریں ان کا، ان مبارک ہستیوں کا ذکر کریں گے، ان کی شان بیان کریں گے، ان کی توصیف بیان کریں گے، اور پھر جب ان کے مبارک اوصاف کا ذکر کریں گے اور ان کو ہم اپنے اوپر اپناتے چلے جائیں گے، دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا. یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا بھی آپس میں بڑا محبت والا انداز تھا. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہی سیر اعلام النبلاء میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، سئل عن ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ سے کسی نے سوال کیا. تو فقال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ان رجلین، ان دو ہستیوں کے بارے میں، قد اکلا من ثمار الجنہ، ان ہستیوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں جنہوں نے جنت کے پھل کھائے ہیں. اللہ اکبر، کیسا محبت والا انداز ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کا جو ہے وہ صدقہ عطا فرمائے. اور یہ محبت کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ارشاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بڑے نرم ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی آپس میں نرمی عطا فرمائے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت شہزادہ امیر سنت کی زبان سے آئیے سنتے ہیں، اور مدنی پھول بھی جاری رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے ذہن
صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف شعاع میں گھیرے رسالت شعاع میں گھیرے رسالت متاع علم و یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سفیر منزل اسرا کے رازدار ہے وہ سفیر منزل اسرا کے رازدار ہے وہ آیا ہے ان پہ رموز آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین وہی ہے مرکز امید نقش بند و عراق وہی ہے مرکز امید نقش بند و عراق ہے ان کے فیض کے جویا ہے ان کے فیض کے جویا تمامی اہل زمین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین انہی کے نور و ولایت سے کوفہ و بغداد انہی کے نور و ولایت سے کوفہ و بغداد فقہ و علم و شرف کے فقہ و علم و شرف کے خطاب دار لگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین رشید وارث عالم نواز کے صدقے رشید وارث عالم نواز کے صدقے ہے صاحبان طریقت ہے صاحبان طریقت کے غم بھی حلقہ نشی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر
जाफर सादिक मुराद है यकीन। سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مرحبا استاد صاحب، آپ کی آمد، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ شان، کچھ ان کے فضائل مناقب میں نے بیان کیے ہیں، ان کی سیرت کے بھی کچھ پہلو بیان ہونے چاہیے، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی عظمت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، مطلب کسی کی تعظیم صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ عالم دین ہے، جی، بیٹا باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ بہت زیادہ وجوہات کی بنا پر عظمت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ جی، امام سیدنا جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق یہ انہی ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خود بہت بڑے عبادت گزار، پھر عالم دین، پھر یہ کہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع، سبحان اللہ، اس کے بعد پھر سادات کرام سے تعلق رکھنا، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور پھر یہ کہ سلسلہ قادریہ کے شیخ بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کی سیرت میں جو پہلو ملتے ہیں عاجزی کے، جو آپ کی شان ہونے کے باوجود آپ نے جس طرح عاجزی اختیار کی، جس طرح صبر اختیار کیا، جس طرح عفو و درگزر اختیار کیا، عبادت گزار تو ایسے تھے کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کی بارگاہ میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ 3 عبادتوں میں سے آپ کو کسی نہ کسی ایک عبادت میں مصروف پایا۔ واہ، یا تو آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے ملتے، جی، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے۔ اب اس کو ہم اب امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی پر کہ ان 3 عبادتوں میں سے جو فرض ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس طرح روزہ رمضان المبارک میں فرض ہے ہر عاقل بالغ پر، اور تلاوت قرآن کے فضائل بھی بے شمار ہیں، ان میں سے جو نمازیں فرض ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں ہمارے مسلمان موجودہ زمانے کے کتنے حصہ لیتے ہیں، جی، کس قدر اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔ اس سے آپ مسجدوں کی حالت دیکھ لیجئے کہ ہزاروں کی آبادی ہوگی اور مسجد میں گنتی کے چند نمازی ہوں گے۔ ایسی بات ہے، تو ہمارے بزرگان دین نہ صرف فرائض ادا کرتے تھے بلکہ نوافل اور مستحبات کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ جی، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا دار اپنی جتنی بھی دولت کما لے جی، وہ اس پر تکیہ نہیں کرتا بلکہ اس دولت کو مزید بڑھانے اور پھلنے پھولنے کے طریقے اپناتا رہتا ہے۔ جی، کسی مقام پر جا کر وہ یہ نہیں کہتا کہ بس اب میں مزید دولت نہیں کماؤں گا، اتنی کافی ہے، بلکہ اپنے سلسلے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جی، تو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کو اپنی اخروی ثواب، اخروی خزانے کو بڑھانے کا شوق ہوتا تھا، چنانچہ آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن کا ذوق فی زمانہ دیکھ لیجئے کہ کتنا ہے۔ رمضان المبارک میں قدرے کچھ اس میں ذوق و شوق دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رمضان المبارک میں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ وہ کتنی مرتبہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ جس طرح ہم دیگر کام اپنے انجام دیتے ہیں،
عادت میں شامل کر لیتے ہیں، روٹین میں شامل کر لیتے ہیں، جدول میں شامل کر لیتے ہیں، جی اسی طرح یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے جدول میں شامل کر لینی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے جو مفید طریقہ ہے وہ ہے مدنی انعامات. اب مدنی انعامات میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مستحبات اور نوافل کی ادائیگی کی بھی ترغیب اور تاکید ہے. اب 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ساتھ میں وہ صبح اشراق چاش بھی پڑھے گا، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھے گا، اور خوش نصیب اسلامی بھائی تہجد کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. تو جو تہجد کا عادی ہوگا، جو اوابین پڑھنے کا عادی ہوگا، یا جو اشراق چاش پڑھنے کا عادی ہوگا، تو فرائض امید ہے کہ اس کے کہیں نہیں جانے لگے، کہ وہ فرض کی پابندی تو ایسی اختیار کرے گا کہ جو نوافل کی پابندی کر رہا ہے وہ فرض کیسے چھوڑ سکتا ہے. اس لیے نوافل جو ہیں یہ ہمارے فرائض کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح تلاوت قرآن پاک کا بھی مدنی انعام موجود ہے، اور پھر پیر شریف کے روزے کا بھی مدنی انعام موجود ہے. سبحان اللہ. تو بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں عملی پہلو اپنے لیے تلاش کر کے اپنی زندگی پر نافذ کرنے چاہیے، اور اگر یہ بھی نیت شامل کر لیں کہ یہ جو عمل ہے میں فلاں بزرگ کی سیرت کی پیروی میں بھی اختیار کر رہا ہوں. نیت تو رضا الہی کی ہونی چاہیے، لیکن ان کی پیروی کی بھی نیت کر لی جائے کہ انہوں نے یہ کیا اس انداز کو تو میں نے بھی اپنایا، تو اس نیت کا بھی انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا. سبحان اللہ. امام جعفر صادق کی سیرت میں کافی سارے پہلو ہیں عاجزی کے، عفو و درگزر کے، وہ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے ان میں سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول، اس کی خوشبوئیں مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین تک یہ ان کی سیرت کے پہلو بھی پہنچیں گے، اور یہ اسی لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت بھی ہو، اور ہمارے روز مرہ کے معاملات میں ان کی سیرت کی جھلک بھی ہو. محبت بھی بتا رہے ہیں، اور پھر اس محبت سے جو سیرت کے پہلو عمل کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، اور کس طرح سے دعوت اسلامی کا مدنی محرم یہ بھی بتا رہا ہے کس طرح سے ان کو ہم نے اپنی ذات پر اپنانا ہے، اور پھر کس طرح ان چیزوں کو ریمائنڈ رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے. مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ عز و جل جاری و ساری رہیں گے. ابھی اس سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے حدیث مصطفیٰ. آئیے مل کر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اس کا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ صبر کرنے والے کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. تکلیف اور بیماری وغیرہ کی فضیلت پر چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل سے ہم بھی دعا کرتے ہیں
ہمیں مصائب و علام پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. صبر سے متعلق ایک روایت بھی سنی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق کی سیرت میں پہلو نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ حضور آپ جو ارشاد فرما رہے تھے، وہ غلام والا واقعہ جو ہوا، کچھ اس کو بیان فرمائے نا جی. بہت ہی ایمان افروز و دلچسپ واقعہ ہے سبحان اللہ. کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق کا غلام ایک تشت میں، یعنی وہ پیالے میں کچھ پانی لے کر آیا اور ان کے ہاتھ دھلوانے لگا. جی. اب وہ پانی آپ کے کپڑوں پر بھی جا گرا. اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غلام کو دیکھا. جی. اب غلام نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے آقا والقاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے. اتنا ہی کہا تھا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا. غلام نے پھر کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے اس وقت جواب دیا کہ میں نے تجھے معاف کیا. غلام نے پھر عرض کی واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہو، اور میرے مال میں سے 1000 دینار یہ تمہارے ہیں. سبحان اللہ. اب پانی گرا، اور غلام بھی سمجھدار نہیں، وہ غلام ایسے غلام کے ہمارے آقا بننے کے حقدار. تو وہ اب قرآن پاک کی آیت سے وہ پڑھنا شروع کیا. اب وہ آیت سنتے جاتے تھے اور امام جعفر صادق اسی وقت اپنا ریپلائی دیتے جاتے تھے. والعافین عن الناس سنا تو فوراً کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا. اور واللہ یحب المحسنین سنا تو نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. تو آزاد کر دیا، نہ صرف آزاد کیا بلکہ 1000 دینار بھی دیے. دینار سونے کے ہوتے ہیں، 1000 دینار. تو اب دیکھیے کہ غلام کا پانی گرانا یہ عمل تھا. رد عمل میں کیا آیا؟ غلام کو معافی ملی. کیا بات ہے. غلام کو آزاد کیا اور 1000 دینار ملے. تو پانی گرانا گویا کہ اس کے رد عمل میں عام طور پر فی زمانہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں وہ یہ کہ رد عمل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں، سننے والے بھی پھر سنتے ہیں. بعض اوقات تو خادم میں، جیسے غلاموں کا تو آج کل دور نہیں ہے جی. اب نوکر چاکر ہے، یا وہ چائے لے کر آیا، مثلا چائے رکھی یا گزر رہا تو چائے بیچارے کو وہ ٹھوکر لگی تو چائے کپڑوں پر آ گئی. اب یہاں کیا رد عمل یہ ہوگا کہ اس کو معاف کر دیں، یا کہیں گے یار تم نے میرے چائے گرائی تو چلو 100 روپے آپ کو میں اس کے حوالے سے معافی کے ساتھ ساتھ آپ کو انعام بھی دیتا ہوں. تو یہ بات مطلب کرتے ہوئے بھی ہمیں وہ یعنی کہ طنز نہیں آتی ایک قسم کی آ رہی کہ اس قسم کا ہمارا موڈ نہیں ہے معاشرے کا الا ماشاء اللہ. تو غلام خادم تو ایک جگہ رہا، اپنی سگی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اس طرح کا پانی گر گیا، بلکہ اگر استری کپڑوں کی پراپر نہیں ہوئی، کچھ سلوٹیں رہ گئیں تو پھر ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، پھر ناک پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، اور پھر اس استری کرنے والے کو، خواہ وہ بہن ہو خواہ وہ بچوں کی امی ہو، پھر اس کو جو سنائی جاتی ہے نا کہ تم سے نہیں ہوتا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں ساری استری خراب کر دیا، میں کیسے جاؤں گا باہر. تو آپ کی ٹپ ٹاپ باہر متاثر ہوگی. یہ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے ایک مسلمان کا دل دکھا ڈالا. تو ہمارے اکابرین کسی سے غلام تھا، یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ یہ فرمائے کہ اٹھ جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے، یہ فرمائے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے. لیکن غلاموں کو بھی اسلام نے حقوق عطا کیے ہیں، اور ایسے ہی بزرگان دین کی سیرت سے متاثر ہو کر پھر کئی غلاموں نے اسلام بھی قبول کیا. اور جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں آزاد ہونے کے بعد پھر تقوی اور پرہیزگاری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج ان کا شمار خود بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ میں ہوتا ہے. کئی ایسے بزرگ ہیں جو پہلے غلام تھے جی. اس کے بعد آزاد ہوئے، آزاد ہونے کے بعد عبادت میں مشغول ہوئے، اور پھر وہ مرتبہ پایا کہ آج ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمارا دل بھی عظمت کی گواہی دیتا ہے اور ہماری نگاہیں بھی تعظیم سے جھک جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق کا ذکر بھی ہو رہا ہے،
ان کی سیرت کا بیان بھی ہو رہا ہے, نصیحت کے مدنی پھول بھی چل رہے ہیں. آپ کی کالز کی باری ہے, ابھی آپ کے میسیجز لینے ہیں. چلتے ہیں آپ کی کالز اور میسیج کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اطاری پھر وہاں ٹوبہ سے بول رہا ہوں, اور میری ناخوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام بھی سنا دیں, سرکار توجہ فرمائیں. سبحان اللہ. جی مرحبا. صدام حسین اطاری پنڈ دادر خان ٹوبہ سے, میری یہ فرمائش ہے کہ مرشد ہے میرے اطار, یہ کلام سنا دیں. میرے مرشد ہیں اطار. مرحبا. محمد احسان اطاری اور ضلع شیخپورہ سے بات کر رہا ہوں. صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے. اور میں کلام سننا چاہتا ہوں کہ میرے پیر کی ہر دم خیر ہو. سبحان اللہ. مرحبا. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری شان علم اختاری شہداد پور سے عرض کر رہا ہوں. میں نے چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اسے دیکھ کر دل باغ مدینہ ہو جاتا ہے, اور جو اس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, خاص کر مدینے کی باتیں, اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری نالج میں بھی اضافہ کرتی ہیں, جو باتیں ہم نے کبھی سنی نہ ہو, وہ باتیں سن کر بھی دین کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. میری عدنان بھائی نعت خواں سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجیے. ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا, پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ. سبحان اللہ. میں محمد ایوب اختاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر ممکن ہو تو میٹھے میٹھے مرشد کی مسکراتے ہوئے ہمیں زیارت بھی کروا دیں, اور کوئی مرشد پاک کا جیسے لکھا ہوا کلام وہ سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. آپ کا کال کرنا. مان بھائی میں نے عدنان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے نعت سنا دیں, واقعہ جود و کرم. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیق قادری اختاری ہے اور میانی سے بات کر رہا ہوں. میری عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, جزاک اللہ خیرہ. میں محمد جاوید افضل اور یہ سیکٹر 14 سے بول. مجھے ایک ناصر سنا دے جس کے بول یہ ہیں. صاحبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا, اے عزم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرزاق اطاری حاصل پور پنجاب سے, سنا دے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. ماشاءاللہ. کالز آپ کی نہیں ہیں, کافی ساری کالز اور بھی ہوں گی, میسیجز بھی کافی سارے ہیں, کچھ میسیج بھی پڑھتا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. پرے فار می پلیز. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ دعا اللہ آپ کے حق میں قبول فرمائے, ہمارے حق میں قبول فرمائے. کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنا دیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ذیشان بھائی بہاولپور سے. مرحبا. آپ کو میسیج کرنا. مرحبا مرحبا. سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل سے جڑے سب اسلامی بھائیوں کو آباد و شاد رکھے. آمین. کہہ رہے ہیں جی نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہو سکے تو کلام سنا دیں, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. پنجاب سے میسیج ہے, اطاری لکھا ہوا ہے, نام نہیں لکھا ہوا. چل ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, یہ سنا دیں. خالد اطاری بھائی ہیں ہمارے حضرو پاک مہروی کابینہ سے. مرحبا. آپ کا میسیج کرنا خالد بھائی. کہہ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ٹھیک ہے جی. بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. جزاک اللہ آپ کی اپریسیشن کے لیے. ہمارے نعمان علی صدیقی بھائی ہیں جھنگ سے, کہہ رہے ہیں جی یہ کلام سنا دیں. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. مجھے کلام سنا دیں کعبے کی رونق. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ آپ سب کے میسیج کے لیے. کچھ میسیج انشاءاللہ مزید بھی شامل کرنے ہیں, وہ نیکسٹ ٹائم شامل کروں گا. جی عدنان بھائی کچھ کلام جو ہے وہ 4 منٹ قبول فرمائیں اور فرمائشیں پوری کر دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, ایک کب ہے میرے
شفا پاؤں گا کب گولا ہو کہ مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے قبروں کا یا رب ایک کب ہے میرے اللہ قبروں کا یا رب سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تم جان فدا سرکار پہ تم جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا تیوا کے مسافر تو مجھے بھول نہ
جانا ہے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں رو رو کہ نبی کو میری رودات سنانا اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہو مجھ پہ کرم صدقے میں سلطان دنا کے دکھلا دے مناظر مجھے عرفات کو منا کے کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا ہے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں پہنچا برسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار بولو مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے گستاخان نبی سے وہ تو گستاخان
शान नबी से वो तो हर दम है बेजार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अल्लाह ताला मेरे सुन्नत को सलामत रखे। माशाल्लाह अदनान भाई, आप जो है ना वो हमारे इमाम जाफर सादिक के सदक़े में मतलब हम भी थोड़ी जो है वो सखावत कर देते हैं टाइम की। आप माशाल्लाह पढ़ा है, अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी एक बुजुर्ग थे बहुत बड़े। ये हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि आप अहले बैत में से हैं, इसलिए मुझे कोई नसीहत फरमाएं। लेकिन आप खामोश रहे। तो जब आपने दोबारा अर्ज की हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि अहले बैत होने के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो फजीलत बख्शी है, इस लिहाज से नसीहत करना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाहि राज़िक ने फरमाया कि मुझे तो ये खुद खौफ लाहिक है कि कहीं क़यामत के दिन मेरे जद्दे आला यानी सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर ये ना पूछ लें कि तूने खुद मेरी पैरवी क्यों नहीं की, क्योंकि नजात का ताल्लुक नसब से नहीं आमाले सालेहा पर मौकूफ है। ये सुनकर हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह रो पड़े कि वो हस्ती जिनके जद्दे अमजद सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जब उनके खौफ खुदा का ये आलम है तो मैं किस गिनती में आता हूँ। तो आपकी आजजी, आपका खौफ खुदा, आपका इश्क रसूल, ये वाकया समझने के तीनों मौजूआत पर है। ठीक है जी। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ के हवाले से भी एक वजीफा, तो जो सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में शिरकत करते हैं दावत इस्लामी में, दुआ जब करवाई जाती है तो वो या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना 5 मरतबा अमूमन कहा जाता है जी। तो वो दुआ की कबूलियत के हवाले से भी मदनी फूल है। फज़ाइल दुआ, ये सफ़हा 71 इस पर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मनकूल है कि जो शख्स इज्ज़ के वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह ताला उसे उस चीज़ से जिसका वो खौफ रखता है अमान बख्शे, और जो चीज़ चाहता है वो उसे मिलेगी। सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत के वालिद हज़रत मौलाना मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान लिखते हैं, और 5 बार या रब्बाना कहना भी नहायत मुअस्सिर इजाबत यानी दुआ की कबूलियत में बड़ा असर रखता है। और कुरान पाक में इस लफ्ज़ को 5 बार जिक्र करके इरशाद फरमाया, तो इनकी दुआ कबूल की उनके रब ने। तो ये या रब्बाना 5 मरतबा कहा जाए तो ये दुआ की कबूलियत का एक मदनी फूल है, इस पर भी अमल करना चाहिए। फिर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बड़ी मशहूर है, वाह। वो ये कि वक्त के खलीफा ने एक शब हुक्म दिया कि इनको मेरे रूबरू पेश करो, मैं इनको कत्ल करूंगा। ओहो। अब वजीर ने मना किया, समझाया कि जो शख्स दुनिया को खैराबाद कह चुका हो और गोशा नशीन हो चुका हो, तन्हाई में रहता हो, अब उसको कत्ल करना ये मसलहत नहीं है, ये दूर अंदेशी नहीं है। लेकिन खलीफा गजबनाक तो उसने कहा कि नहीं, मेरे हुक्म की तामील करो, ये तुम पे लाजिम है। अब वो मजबूरन हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को लेने गया। अब मंसूर ने इधर गुलामों को, जो खलीफा था उसका नाम मंसूर था, उनको हिदायत कर दी कि जब वो आए और मैं सर से ताज उतारूं तो तुम फौरन इमाम जाफर सादिक को माज़अल्लाह कत्ल कर देना। लेकिन जब आप दरबार में आए, आपकी अजमत व जलाल ने खलीफा को इस कदर मरऊब किया
کہ وہ بےقرار ہو کر استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. واہ. اور آپ کو نہ صرف وہ عزت کی جگہ پر بٹھایا بلکہ خود ان کے سامنے باادب ہو کے بیٹھ گیا. واہ جی واہ. اور ان کی حاجات اور ضرورت سے متعلق دریافت کرنے لگا. مثلا کہ حضرت کی جو ضرورت وہ ارشاد فرمائے, کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلایا جائے, اللہ اکبر, تاکہ میری عبادات اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو. اب منصور نے وعدہ کر لیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا. اب جو بیک گراؤنڈ تھا اس حوالے سے تو وہ معاملہ کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور. اب خدام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس میں ہوا یہ کہ وہ ایسا روب اور دبدبا طاری ہوا خلیفہ پر آپ کے جانے کے بعد کہ وہ بے ہوش ہو گیا. اب جب ہوش میں آیا تو پوچھا انہوں نے, وزیروں نے, غلاموں نے, کہ آپ نے تو بڑا پروگرام بنایا تھا کہ جناب قتل کرنا ہے اور یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. تو وہ کہنے لگا جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اسدحہ تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان میرا پورا جو شاہی تخت تھا اس کو لے سکتا تھا. اس نے مجھے اپنی زبان میں کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو میں تمہیں تمہارے تخت سمیت نگل جاؤں گا. اللہ اکبر. اور اس کی دہشت مجھ پہ طاری ہوئی. پھر وہ ہوا جو تم نے دیکھا. تو یہ وہ شان والے تھے, یہ وہ اللہ والے تھے کہ جن کی ہیبت سے خلیفہ وقت بھی تھر تھرا جاتا تھا اور اگر نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا تو نقصان پہنچا نہیں پاتا تھا. یہ تھی شان ہمارے امام جعفر صادق. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ کریم ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. آپ کی کالز کو, آپ کے میسج کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالقادر اتاری ہے. میں بہول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ماں والا کلام سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عصمت اللہ اتاری تیتری روڈ کشمیر سے بول رہا ہوں. میں آپ سے التماس ہے سلمان بھائی سے بالخصوص کہ آپ نعت سنائیں. نعت شریف سننی ہے آپ کو. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران رضا اتاری پنجاب کے شہر اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے یہ نعت کے چند اشعار سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. مرحبا. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد راشد اتاری ہرن آباد سے عرض کر رہا ہوں. نعت کا اسلامی بھائی سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے منقبت سنا دیجیے. مرشدی اتارا مرشدی اتارا. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. آپ کی کالز نہیں, میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے عبد البارک بھائی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں, یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے جی. قاسم رضا اتاری ہیں. حضور یور پروگرام از ویری اوسم. مجھے ایک نعت سنا دیں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو فرام قصور. مرحبا. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالی آپ کو بہت ترقی دے, آمین. اور ہم گناہ گاروں کو بھی نیکی کی توفیق دے, آمین. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی ایرانے ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقانے ہاتھ میں بے نواؤں کی نگاہیں ہے کہاں تحریر دست بے نواؤں کی نگاہیں ہے
کہاں تحریر دست رہ گئی جو پاک جود لا یزالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہے ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہے ان کے خالی ہاتھ میں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں کہیے وہ سوئے لازار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کہیے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا ہائے غافل ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری کو ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ
जहां तू भी तमाशा हो, और ऐ जहां तू भी तमाशा हो, और बंद जब ख्वाबे, बंद जब बंद जब ख्वाबे अजल से हो, हसन की उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबा हो, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबा हो, फिर तो खलबत में अजब अर्जुम नारा हो, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मौत, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। सामने बच्चों के खुश रहती है हर एक हाल में, सामने बच्चों के खुश रहती है हर एक हाल में, रात को छुप छुप के ले नश्क बरसाती है माँ, रात को छुप छुप के ले नश्क बरसाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे कि मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे कि मर जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मांगती कुछ भी नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती कुछ भी नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दाम को फैला
تاثیر ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سانس کو پاتی. ماؤں کو سلامت رکھے جن کی مائیں حیات ہیں. ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں تجھے سلام. جب انسان پر کوئی وہ مصیبت پڑے تو دنیاوی اعتبار سے بندہ اس کے پاس جاتا ہے کہ جس کے پاس کوئی پاور ہو, جی کوئی منصب ہو کہ جناب یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا. ماں ایک ایسی چیز ہے, ماں ایک ایسا رشتہ ہے, اللہ اللہ پتہ ہے کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے, یہ جا کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ماں کیسے پورا کرے گی, ماں کے پاس رقم بھی نہیں ہے. لیکن ہر بیٹا تقریباً اپنی ماں کے پاس جا کر اپنا دکھ اس سے شیئر کرتا ہے کہ ماں مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. اور ماں کچھ بھی نہ کرے, پیار سے اس کا سر سہلا دے, تھوڑی تسلی دے دے, یہی اس کے لیے بہت بڑی ایک دولت ہوتی ہے, بہت بڑی اس کی نعمت ہوتی ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کی بھی والدہ فوت ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن اسلامی بھائیوں کی مائیں فوت ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. ماں واقعی سطح باب المدینہ میں جیسے ہوں میں, تو گھر پہ بات ہوتی ہے تو والدہ سے جب بات ہوتی ہے, یہ الحمدللہ میں یہ کہوں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے, امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستگی ہے. اور ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نگران شورا ہیں ہمارے عبدالحبیب بھائی ہیں, دیگر اراکین شورا ہیں, اور ہمیں تو مدنی جو ہے تربیت ہی یہ دی گئی ہے اپنے والدین کی جو ہے وہ والدہ کے پاؤں چومیں, والد صاحب کے ہاتھ چومیں, ان کے سامنے کبھی اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں. بہرحال دیکھا صرف ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, ماں واقعی ماں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جن کی مائیں حیات ہیں اللہ ان کا سایہ, ماؤں کا سایہ اپنے بچوں کے سروں پر خیر و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. سلسلہ بھی اختتام پذیر ہے, اور جیسے عدنان بھائی نے کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ, آپ کی بھی ایک کیفیت تھی, میری ایک کیفیت ہے. بہرحال استاد صاحب سے کچھ مدنی پھول لیں. اس میں آپ نے کچھ نوٹ کیا ہوتا؟ جی میں آپ جو بیان فرما رہے ہیں استاد صاحب وہی مدنی پھول ہیں. آپ کے مبارک زبان سے سنیں گے تو انشاءاللہ. اب اس میں امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق, یہ جو ابھی وہ پہلے شعر پڑھا تھا نا کہ وہ کیا جگہ ہے جی جہاں 5 جاتے ہیں جگہ ہے جہاں 4 پھرتے ہیں, جی تو قبرستان ہے. جی تو اس میں قبرستان کے حوالے سے واقعہ ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت قبرستانوں میں جایا کرتے تھے, اور قبر والوں سے فرماتے کیا قبر والوں کیا بات ہے کہ میں تم کو پکارتا ہوں لیکن تم لوگ کچھ جواب نہیں دیتے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ افسوس کہ میرے اور تمہارے درمیان ایسا حجاب ہو گیا ہے, لیکن میں بھی آئندہ تمہارے ہی جیسا ہونے والا ہوں. یہی کلمات آپ فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ظاہر ہو جاتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے. اس طرح سے آپ عبرت پکڑا کرتے تھے قبرستانوں. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مشورے کے حوالے سے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے معیار منتخب کیے ہوئے ہیں کہ میں اس سے مشورہ کروں گا جو میری ہاں میں ہاں بھرے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. جی تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا خوف رکھے گا وہ شریعت کے خلاف کبھی بھی مشورہ نہیں دے گا, وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو کر آپ کو اچھے سے اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرے گا. تو یہ مدنی پھول اگر ہم اپنا لیں کہ ہم اس سے مشورہ کریں اپنے معاملات میں کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو, تو خیر ہوگی. سبحان اللہ. مدنی پھول آپ نے سنے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم نے کیا. بہت سارے میسیجز, بہت ساری کالز سلسلے میں شامل نہیں بھی ہو سکیں, ان سے معذرت بھی ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ باری آ جائے گی. اسلام بھائی کا میسیج تھا, پہلی دفعہ مدنی چینل اس طرح دیکھ رہا ہوں, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا سلسلہ دیکھ کر. اب آپ سے رابطہ رہے گا. یہ ہمارے بھٹی صاحب ہیں گجرانوالہ سے, مرحبا جی, آپ کا میسیج کرنا. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ, قبر و آخرت کی تیاری کا دن بنتا رہے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری بری, میری رحمتوں سے بری, کھلے آنکھ
بنا